अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कुछ दिनों से जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जनाब मोहतरम जवाद ख्वाजा साहब के मुतालिक हम जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स भी हो चुके, बात भी हो चुकी। आज एक उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई कि आज सुबह जब ऑनरेबल जस्टिस साहब एक केस को प्रिजाइड कर रहे थे तो उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए। मेरे पास उनका हुक्मनामा जो है वो इस वक्त मेरे पास पड़ा हुआ है और उसमें उन्होंने फरमाया कि गुज़िश्ता रोज हम फाजिल अटॉर्नी जनरल साहब के इल्म में ये बात लेकर आए थे कि कुछ मीडिया इस बात के दरपे है कि मुल्क व कौम के इदारे अपना सही काम ना कर सकें और वो इदारों से गलत बयानात मंसूब करते हैं। इस हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज मोरखा 27 मई 2014 को फाजिल अटॉर्नी जनरल साहब को एक इक्तबास टीवी प्रोग्राम में दिया था और उनसे कहा था कि वो छानबीन करें। ये गालिबन खरा सच की बात हो रही है कि इस तरह के बयानात क्यों और कैसे खुलेआम दिए जा रहे हैं। फाजिल अटॉर्नी जनरल साहब ने आज बताया है कि इस मामले की छानबीन हो रही है। अभी ये मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि एक अखबार द न्यूज में मुझसे जवाद ख्वाजा से मंसूब एक बयान है जो हस्ब झैल है और वो आगे है कि हु पेडल्स आइडियाज अबाउट क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस, Supreme Court asks government. Justice Khwaja says banners pop up when court hears missing persons case. Islamabad. Justice Jawad Khwaja has observed banners against the court were hanged when it took up the missing persons case. He said these banners were like explosives which could cause an irreparable loss. और यही खबर उर्दू अखबार रोजनामा जंग में भी शाये हुई। इस बात की वजाहत करना जरूरी है कि ना तो ऐसा कोई रिमार्क अदालत की तरफ से दिया गया और ना ही किसी और अखबार ने शाये की। ऑनरेबल जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब, मैं बिल्कुल आपकी इस बात की तायीद करता हूं और मैं इसका विटनेस हूं कि जब ये बात हुई वहां पे मैं उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद था और इस तरह की कोई बात नहीं हुई जो आपसे मंसूब करके ये छापी गई और सिर्फ न्यूज और जंग जो बाबा जी के अखबारात हैं वो उनमें ही छापी गई। और यही हमारी यानी इस पूरी लड़ाई का एक ओरिजिनल बेसिस था कि गलत रिपोर्टिंग की जाती है जिससे ना सिर्फ इदारों को नुकसान पहुंचता है बल्कि पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की सकाफत को, पाकिस्तान के इदारों को नाकाबिल तलाफी नुकसान जो है वो बाबा जी की जात और उनके काम की वजह से पहुंचा है। मैं आज इस प्रोग्राम के जरिए एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट अनवील करने वाला हूं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो उस वक्त के यानी 2013 दिसंबर में मौजूद चेयरमैन पैमरा ने बाबा जी को, मीर शकील रहमान साहब को एक खत के जरिए लिखा और ये कॉन्फिडेंशियल लेटर था जिसकी कॉपी आज मुझे मिली और ये खत मैं आपकी स्क्रीन पे भी दिखाता हूं और अगर आप मुझे हुक्म करेंगे तो मैं ये अदालत के रिकॉर्ड में भी इसको दाखिल कराना अपना फर्ज समझूंगा कि इसको जरूर आप लिखें। और उसके चीदा पॉइंट्स ये हैं। ये दिसंबर 9, 2013 को लिखा चेयरमैन पैमरा ने और उसने लिखा मीर शकील रहमान साहब को और चेयरमैन पैमरा थे रशीद अहमद साहब उस वक्त और उन्होंने कहा कि जंग अखबार में कोई भी खबर आपके अप्रूवल के बाद लगती है और जियो जंग की जानिब से मुसलसल मेरी किरदार कशी की जा रही है जबकि मैंने हमेशा कवानीन और उसूलों के मुताबिक काम करने की कोशिश की है। और चेयरमैन पैमरा रशीद अहमद ने इस खत में लिखा कि आपके और आपके इदारे की जानिब से मेरी किरदार कशी शायद इसलिए की जा रही है कि पैमरा ने जियो को मजीद लाइसेंस देने से मुतल्लिक ये कहा कि जियो मजीद 7 लाइसेंस हासिल करने से पहले सिंध हुकूमत के वाजिबात अदा करे। पैमरा ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को यह तफसीलात फराहम की कि जियो ग्रुप पैमरा का सबसे बड़ा नादहिंदा है। जियो ग्रुप की बैरूनी इमदाद से मुतल्लिक पैमरा को मौसूल होने वाली 3000 से जायद दरखास्तों को काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को फॉरवर्ड की गई। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से पैमरा को लिखे गए एक खत में जियो की बैरूनी इमदाद के हवाले से पूछा गया जिस पर पैमरा ने जियो ग्रुप को वजाहत देने का कहा। एक्सेसिव फॉरेन कंटेंट की वजह से पैमरा की जानिब से जियो को जारी किए गए मुतअद्दिद शो कॉज नोटिस यानी बेसिकली वो अपने खत में ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जियो हुकूमत पाकिस्तान का मुख्तलिफ यानी कैटेगरीज में डिफॉल्टर है,
चाहे वो नेशनल बैंक का डिफॉल्टर हो, सिंध रेवेन्यू बोर्ड का डिफॉल्टर हो, पैमरा का डिफॉल्टर हो, सेल्स टैक्स का और इनकम टैक्स का डिफॉल्टर हो, खुद अपने मुलाजमीन के लिए डिफॉल्टर है क्योंकि उसने वेज बोर्ड को इम्प्लीमेंट नहीं किया, जबकि हुकूमत ने उसके ऊपर फोर्स किया हुआ था उसको। और उसके मुलाजमीन हजारों की तादाद में ऐसे हैं जो आज भी साल के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट पेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनको किसी किस्म की मुराद नहीं है, जिनको किसी किस्म का बेनिफिट नहीं है, यहां तक कि वो 9,000 रुपए माहवार पे काम कर रहे हैं 8-8 साल के नौकरी के बाद भी। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से चेयरमैन पैमरा को हटाना जरूरी हो गया था और उसकी किरदार कशी करना जरूरी हो गई थी। और हालत यह है कि आज हालांकि वो आपके रिश्तेदार हैं, हालांकि वो आपके अजीज हैं, लेकिन उन्होंने आपको ही मिस कोट कर दिया। और आप सोच सकते हैं ऑनरेबल जस्टिस जवाद एसपाजा साहब कि इससे आपको यानी जो तकलीफ हुई होगी, जो आपको जहनी कोफ्त हुई होगी, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं हुई और 24 घंटे से कम अरसे में ये चीज मिस कोट की गई। आला अदालत के आला एक ओहदेदार के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत से सवालिया निशानात उठते हैं कि अगर ये खरा सच में होता तो इसका नोटिस भी होता, पैमरा को बुला के आप 2 घंटे के अंदर उसमें नोटिस भी मुझे इशू हो जाता। लेकिन जियो को और न्यूज को क्या इसकी डिक्लेरेशन के हवाले से आपने कोई इकदाम किए, मुझे नहीं पता। क्या आपने इनको कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा, मुझे नहीं पता। क्या आपने इनको किसी किस्म का फाइन किया, क्योंकि टोटली बेसलेस खबर है, टोटली बेसलेस है, कहीं पे सिर पैर भी हो तो चलो समझ में आती है। और आपने उस पे इनको कोई फर्द जुर्म आयद की, मुझे नहीं उसका इल्म, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि आपने खुद अदालत में तस्लीम किया था कि आपकी रिश्तेदारी है, ऐसी रिश्तेदारी जिसको आप ओन नहीं करते क्योंकि आप साल से उनको मिले नहीं, ना आपका कोई इंटरैक्शन उनसे रहा। बट हैविंग सेड दैट, हमारे लिए ये बड़ा अहम एक नुक्ता है। आज मेरे पास और भी बड़ी चीजें आपको दिखाने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अमीरुल अजीम, रहनुमा जमात इस्लामी पाकिस्तान के। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साहिबजादा हामिद रजा, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। मुझे ज्वाइन करेंगे अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब, मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से ARY के ब्यूरो चीफ जनाब मोहतरम साहब। प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप मेरे से सहाफत के मुतालिक बड़ी गुफ्तगू फरमा रहे थे और आप कह रहे थे कि अब कहीं ना कहीं इसका एक मंतकी अंजाम होना चाहिए ये लड़ाई का या किसी भी तरह से। मेरा आपसे 2 सवालात हैं कि क्या टैक्स डिफॉल्टर होना, क्या फॉरेन फंडिंग लेना और उसको शो ना करना और उसको नेशनल एक्सचेकर को ना देना, क्या तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अपना कंटेंट जो है उस तरह से बीफ अप करना, मीडिया की किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी ना होना, अगर इन बातों पे बात होती है, क्या वो आजादी सहाफत पे कदगन है? पाकिस्तान के दिफाई इदारों पे जब झूठे, गैर जरूरी और मुतनाज़ा इल्जामात लगाए जाते हैं और वो पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करते हैं, क्या ये आजादी सहाफत पे चैलेंज है? जब ऐसे प्रोग्राम नशर किए जाएं जिसमें उम्महातुल मोमिनीन, सहाबा इकराम या अहले बैत की शान में खुदा न खास्ता शाइबा भी गुजरे गुस्ताखी का, उनके ऊपर अगर रोक टोक की बात की जाए कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, तो क्या ये आजादी सहाफत के ऊपर कदगन है? अमीर साहब, इसका भी तो कोई जवाबदेह होना चाहिए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि जो आपने सवाल उठाया है, अगर इसी तनाजुर में रहता है तो इसका जवाब बड़ा आसान है कि ये आज़ादी सहाफत के ऊपर कोई कदगन नहीं है। लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है। मामला ये हो रहा है कि मैं आपके बारे में सच बोल रहा हूँ, आप मेरे बारे में सच बोल रहे हैं, जिसकी वजह से इस सच में बरकत नहीं पैदा हो रही और माशरे को इसके जो मुफीद नताइज मिलने चाहिए थे, जो समरात मिलने चाहिए थे। अपने बारे में नहीं बोल रहे ना। हाँ, ये अपने बारे में सच नहीं हम बोल रहे हैं, मैं आपके बारे में बोलता हूँ, आप मेरे बारे में बोलते हैं, जिसके नतीजे में जाहिर है कि जो चीज निकलनी चाहिए, इसका जो समर हमें मुयस्सर आना चाहिए इस खरे सच का, वो नहीं मुयस्सर आ रहा और माशरा जो इंतशार की तरफ जा रहा है जब से ये मीडिया आया है और जिस तरह से ये आगे बढ़ा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो आपने की है कि किसी चीज को छुपना नहीं चाहिए और कोई अगर गलत चीज हो रही है तो उसको अगर कोई चेक होता है तो तब भी आज़ादी सहाफत जो है वो खतरे में नहीं आती, बशर्ते के
اس کے اندر ایک اخلاقی برتری یہ ہو کہ یہ کسی ایک گروپ کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جنگ اور جیو بڑا گروپ ہے، لہذا اگر کوئی خرابی ہوگی تو وہاں خرابی بڑی ہوگی، اور اگر کسی کو سزا ملے گی تو ان کو بڑی سزا ملے گی، ان کی جو بیس ہے وہ بڑی ہے، ذمہ داری بھی اتنی ہے، تو جس کا جتنا جو ہے وہ مرتبہ ہے اتنا ہی زیادہ وہ ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر آپ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں اور کہیں گے کہ باقی مارننگ پروگرام وہاں چلے تو کوئی بات نہیں، یہاں چل گیا تو ظاہر ہے پھر بلکہ میں آپ کو آن ریکارڈ آن ایئر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سوائے پی ٹی وی کے، میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں، سوائے پی ٹی وی کے کوئی مارننگ شو ایسا نہیں ہے جو میں اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھوں۔ بالکل ٹھیک، اور بہت سے پروگرام ہیں، اور میں مارننگ شو کی بالخصوص بات، میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ذہنی مرعوبیت بھی ہے۔ ہم بعض اوقات مجلسوں کے اندر جاتے ہیں، لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جی انڈین فلمیں ایسی ہیں اور وہ ہیں اور پاکستانی، میں نے ایک دفعہ سوال کیا جو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، میں نے کہا جی آپ 2-3 گھنٹے گزارتے ہیں تو کیا اس کے بعد آپ ریلیکس ہوتے ہیں؟ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی تفریح کی ہے؟ جب سے جیو پہ پابندی ہے لوگ بڑے سکون میں ہیں، ممکن ہے کہ لوگ بلڈ پریشر کی دوائیاں نہیں کھا رہے۔ میرا خیال ہے کہ میں لپٹ اور بھول گیا، باقی اور چینلز پہ بھی پابندی لگا دیں گے نا تو اور زیادہ لوگ ریلیکس ہو جائیں گے۔ اس سے ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے اس وقت گزارا بھی نہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ جی ہو یہ رہا ہے کہ جو جرائم ہوئے ان میں سے کئی ایک تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیے، جیسے اہل بیت کی گستاخی، بالکل ٹھیک، تو اب اس کو تو ایک ایون فوج والا بھی انہوں نے کر لیا، لیکن وہ عجیب سا ایڈمٹ ہے، وہ چارج شیٹ بھی دے رہے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ اس صورتحال میں یہ کام ہو گیا، حالانکہ میرا خیال ہے کہ اور واضح جو ہے وہ انہیں کر لینا چاہیے۔ میرا اور آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم خدا نہ خواستہ اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف تو کوئی بات نہیں ٹالریٹ کر سکتے نا۔ مکینکس ہمارے فرق ہو سکتے ہیں، اب فرق یہ ہو رہا ہے کہ جو آنریبل جسٹس جواد اسپاجہ صاحب پہ ہم نے آبجیکشن کی وہ یہ کی کہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں میر شکیل الرحمان صاحب کے، تو وہ ہمارے کیس یا ان کے کیس مت سنیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تشریح کروں گا کہ میری کس سے کتنی رشتہ داری ہے، اب یہاں پہ گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ان کی نیت پہ کسی کو شک نہیں ہے، ان کی ایبلٹی پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن جسٹس مسٹ بی سین ایز ویل۔ اب انہوں نے کچھ قرآن کی آیات کوٹ کی پرسوں، میں نے خاص طور پہ آ کے اور صابر شاکر صاحب نے خاص طور پہ آ کے، صابر شاکر نے تو 3 مختلف تفاسیر بھی نکالنی جن میں ایک مولانا مودودی کی بھی شامل تھی، اور ان تمام آیات کا ترجمہ نکالا تو وہ قاضی سے نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ان آیات کی وجہ سے میں پابند ہوں کہ میں اس کیس کا فیصلہ سنوں۔ ایک عام ضعیف الاعتقاد مسلمان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تحریف قرآن مجید ہے۔ ہم ایسے مسائل کیوں بنا رہے ہیں، ان کو سیدھا سیدھا کیوں نہیں سالو کر سکتے کہ اس نوبت پہ پہنچے؟ دیکھیں جو کوڈ آف کنڈکٹ ججز کے لیے متعین ہے اور جو روایات بھی موجود ہیں اس میں اس چیز کی گنجائش موجود ہے کہ وہ کر سکتا ہے، خود ہیئرنگ کر سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کرے، اور میرا خیال ہے کہ روایات بھی اسی طرح کی موجود ہیں۔ اور خود جب چیف جسٹس صاحب کا معاملہ آیا تھا چودھری افتخار صاحب کا تو انہوں نے بھی ایک دفعہ یہ ویو لیا تھا، لیکن بالآخر وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اطمینان کی خاطر، انصاف کی خاطر، اتمام حجت کی خاطر یہ زیادہ بہتر ہے کہ کوئی جج جس کے اوپر اس طرح کی کوئی آبجیکشن ہو جائے، وہ چاہے دور کی رشتہ داری ہو یا نزدیک کی رشتہ داری ہو، اس کو اپنے آپ کو بالا تر کر لینا چاہیے۔ امیر العظیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دیگر مہمانان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک بریک سے جب آئیں گے تو اس کے بعد پوچھیں گے کہ ہمارے اسلامی اسکالرز اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، اور دوسرا کیا آیا کسی جج کو کسی بھی وجہ سے ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ امیر العظیم صاحب کی گفتگو سن رہے تھے۔ بابا جی ہمارے ساتھ نہیں موجود ایز یوزول، اور ادھر ادھر نعرے مارتے رہتے ہیں، پاکستان آتے نہیں ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، سربراہ سنی اتحاد کونسل، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جعفری مرکزی سیکرٹری جنرل مجلس الوحدۃ المسلمین کے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، جن میں سے میں بھی ہوں، کہ اپنے رشتہ دار کی پٹیشن پہ نہیں بیٹھا جائے، لیکن آنریبل جسٹس صاحب بضد ہیں، اس کی تشریح وہ خود سے کر رہے ہیں کہ جس کو میں رشتہ دار نہ سمجھوں اس کو میرا رشتہ دار نہ گردانا جائے۔ کیا آپ کی تسلی ہے اس جواب سے؟ مبشر صاحب،
آپ اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں. اگر آپ کا ریلیشن ہے تو آبویسلی ہے, اور آپ ان گراؤنڈز کے اوپر یہ بات بھی نہیں لکھ سکتے کہ چونکہ میں اتنے عرصے سے ملا نہیں ہے, میں نے ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں رکھی, تو اس کو ایک ریلیشن شپ یا اس کو عزیزداری کنسیڈر نہ کیا جائے. ایسا نہیں ہوتا. اور مبشر صاحب ایک اور بات عرض کروں, میرا خیال اگر یہ معاملہ نہ ہائی لائٹ ہوتا تو کوئی علیحدہ پوزیشن تھی, اس میں شاید وہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ لیتے یا یہ تمام معاملات ہوتے. لیکن جب معاملہ اتنا ہائی لائٹ ہو گیا ہو, اتنا حساس ہو گیا ہو, اور کروڑوں کی عوام میں, یہ کوئی 2-4 لوگوں کا نہیں, سینکڑوں کا نہیں, ہزاروں کا نہیں, کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے, کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے. اور جب اس حوالے سے اسپیشلی کروڑوں لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ ان کے خلاف ہوں, وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کا ایکٹ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کو بچانا چاہتے ہیں, اقربا پروی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے انہیں ایک سیولائز معاشرے میں جس طرح ہوتا ہے, دو کہ ہمارا معاشرہ ابھی اس طرح سیولائز نہیں ہے یا ہم تہذیب یافتہ اس طرح نہیں ہیں جس طرح کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا, لیکن انہیں ایک اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے, کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو خود اس سماج سے علیحدہ کر لینا چاہیے, تاکہ اس حوالے سے تمام لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہو سکیں. کیونکہ اب دیکھیں مبشر صاحب, اب جو بھی فیصلہ آئے گا, مثلا میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ فیصلہ یہ کر دیتے ہیں کہ جی جیو اور جنگ کو بند نہیں کیا جاتا, جس کے چانسز ہیں کیونکہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز, آپ کے ایکشنز نظر آ رہے ہیں کہ آپ کس نہج پر جا رہے ہیں, تو وہاں پہ کل دکھا دیا کہ نجم سیٹھی نے ٹی وی پہ آگے کیا کہا تھا کہ 5 دن میں پٹیشن ہوگی اور اس کے اوپر عدالت جو ہے کڑی سے کڑی جو ہے وہ نوٹس بھی لے گی اور میڈیا کے حق میں فیصلہ ہوگا. پٹیشن صرف انڈیپینڈنٹ میڈیا کی طرف سے ہوئی, بابا جی کی طرف سے, اور شو کوز نوٹس ہمیں جاری ہو گئے. مبشر صاحب آپ کو شو کوز نوٹس جاری ہو گئے جناب, اور آپ ہاں جی آپ بھی وہاں پہ موجود تھے صابر شاکر صاحب, اور آپ نے وہاں پہ دیکھا ہم جو غریب بیچارے پہلے گئے ہوئے تھے انصاف کے لیے کس طرح دھکے ہم نے کھائے ہیں. تھوڑا ٹائم آپ نے اور ہم نے بھی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ادھر سے گزرتے گزارا کہ جس طریقے سے وہ تمام معاملات کو فلفل کر رہے تھے. مجھے سب سے زیادہ افسوس مبشر صاحب اس بات کے اوپر ہوا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمیں جسٹس ملے گا, لیکن اب ہمارا اعتماد سپریم کورٹ آف پاکستان سے تقریباً میں بھی گیا تھا وہاں پہ, مجھے تو انہوں نے بات بھی نہیں کرنے دی, اور رضاکارانہ طور پہ جناب 2 اور حضرات کو آج انہوں نے شامل کر لیا جو شاید مرضی کی بات کر رہے ہوں. صابر شاکر صاحب, کل تو قرآنی آیات بھی کوٹ ہوئی تھیں عدالتی حکم نامے میں, لیکن میں نے بھی آج ان کا ترجمہ تفصیل سے دیکھ لیا جو کل آپ بتا رہے تھے, وہ ایسا ترجمہ تو نہیں ہے. مبشر صاحب میں صرف ایک عرض کر دوں یہاں پہ, اگر آپ اجازت ہیں صرف ایک عرض کر دوں. دیکھیں جب بھی سپریم کورٹ کے اندر معاملہ جاتا رہے, ماضی میں بہت سارے کیسز میں یہ پریسیڈنٹ موجود ہے کہ جس وقت بھی کوئی شرعی حوالے سے بات کی جانے لگتی تھی تو وہ مدعی کو یا بات کرنے والے کو وفاقی شرعی عدالت کا راستہ دکھلا دیا جاتا تھا کہ آپ نے شریعت کی بات کرنی ہے تو وفاقی شرعی عدالت میں جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر آنا ہے تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے انڈر آنا ہے, لیکن اپنے آپ کو سیف کرنے کی باری آئی تو آپ نے بھی قرآن پاک کی آیات کو کوٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ بھی ایک دوہرا معیار ہے. قرآن مجید کی آیت کا بھی غلط حوالہ دیا ہے, غلط آیت کو استعمال کر رہے ہیں وہ. جی بالکل میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں چیف جسٹس عزت مآب تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں ان کی بھی کمزوری ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے جسٹس جواد خواجہ ایز چیف جسٹس ایکٹ کر رہے ہیں, اور چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ تو ایک مفروضے کی بات ہے نا, اس کو نہ کریں. لیکن آپ یاد کریں آج آپ کو صبح میں نے جو کامنٹ دیا تھا جب ہم کمرہ عدالت میں گئے تھے, 5 آنریبل ججز جو تھے وہاں تشریف فرما تھے, اور آپ نے جسٹس ناصر الملک کی بہت زیادہ تعریف کی, اور میں بڑا امپریس ہوا تھا ان سے وہاں پہ, اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک تابناک مستقبل ہے سپریم کورٹ کا اگر اتنے اعلیٰ پائی کے ججز ہمارے درمیان موجود ہیں تو آئی ایم ویری ہوپ فل. قرآن مجید کی آیت, حالانکہ میں ان کو پہلی بار ہی دیکھا ہے. مبشر صاحب ابھی تک جس قرآن مجید کی آیت کا سہارا لے رہے ہیں جسٹس جواد خواجہ صاحب, میں تو کہوں گا کہ علماء کرام اس معاملے میں آگے بڑھیں اور اپنا کردار ادا کریں, اور نہ صرف وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جا کے ملیں, ان کو تحریری اس کے بارے میں شکایت ادا کریں اور اس معاملے میں سامنے آئیں, کیونکہ اگر وہ نہ آئے
تو خدا نہ خواستہ یہ اسی طریقے سے آئندہ بھی احکامات جاری ہوتے رہیں گے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں صاحب، علامہ جعفری صاحب، آپ سن رہے ہیں کہ بقول صابر شاکر کے تحریف قرآن مجید کی گئی ہے. کیا کوئی شخص اس سے مبرہ ہے، چاہے وہ کسی اعلیٰ ترین عہدے پہ بھی فائز ہو؟ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا. دیکھیے، قرآن و سنت سے استنباط ایک فقیہ کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اور سنت میں بھی ناسخ ہے، منسوخ ہے، عام ہے، خاص ہے، مطلق ہے، مقید ہے. ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، بعض اوقات ایک آیت کی دوسری آیت ناسخ ہے، بعض جگہ ایک عمومی حکم آیا ہوا ہے اور اس کے بعد اسی سے تخصیص دے دی گئی ہے. یہ خالص فنی گفتگو بحث ہے جو فقہا کر سکتے ہیں، جو علماء کا کام ہے. ایک آنریبل جسٹس صاحب جنہوں نے نہ فقہ پڑھی ہے، نہ فقہ کے اصول پڑھے ہوئے ہیں، نہ انہیں اصول فقہ آتی ہے، نہ انہیں ان دقتوں کا پتہ ہے، میرے خیال میں نہیں چاہیے کہ وہ قرآن سے اپنے حق میں کچھ ایسی آیات کو نکالیں جن کا مفہوم اور معنی وہ نہ ہو جو وہ سمجھتے ہیں، اور مفسرین جو ضوابط کے تحت قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں اس کے برخلاف ہو. لہذا اس طرح کی دسترس قرآن کی طرف نہیں کرنی چاہیے اور قرآن کو ان چیزوں سے مسعود اور محفوظ رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں ہماری عدلیہ کا کوئی ماضی اتنا اچھا نہیں رہا ہے، یہاں پر لوگوں کے کوسچنز لوگوں کی طرف سے پٹ اپ ہوتے ہیں اور کوسچن مارکس ہوتے ہیں ہمارے ججز کی طرف بھی. لہذا پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں شفاف فیصلے بھی بہت کم ہوئے ہیں، یہاں ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی گئی اور بعد میں کہا گیا جی یہ غلط ہوا تھا. اس جیسے ملک میں جہاں کوئی سٹینڈرڈ سیٹ نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر عدالتی حوالوں سے بھی، اور لوگ اس وقت پاکستان میں پریشان ہیں، مختلف پریشانیاں اور مسائل اور مشکلات ہیں. ہمارے ججز کو بھی لوگوں کو نہیں چاہیے کہ پریشان کریں، بلکہ یہ جو مسئلہ ہوا ہے توہین اہل بیت علیہ السلام کا، یہ حساس مسئلہ ہے، اس کے ساتھ نہ کھیلیں. چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں سموٹو ایکشن لے کر آپ جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے کی بات کرتے ہیں. یہ تو آپ کی دینی غیرت کا مسئلہ تھا، آپ کو سموٹو ایکشن لینا چاہیے. علامہ صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے، ایک منٹ، قطع کلامی ہو رہی ہے. اپنے نام کے آنریبل جسٹس کے اپنے نام کے بینرز لگے تھے اسلام آباد میں، تو 3 دن سے ڈی جی آئی بی، سیکٹری انٹیریئر اور پتہ نہیں کون کون جو ہے وہ حاضر سروس ہوا ہے وہاں پہ، اور وہ کورٹ میں ہر طرح کی باتیں سن رہا ہے. لیکن جب صحابہ اکرام اور اہل بیت کے اوپر یہ بات ہوئی، اس کے اوپر سو موٹو نہیں ہوا. بشیر صاحب، وہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا پہلا مقدمہ ہوگا جو 184(3) کے تحت 4 انڈیویجلز کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور ایف آئی آر بھی توہین اہل بیت کے ضمن میں ہوئی ہے. اس کا مقدمہ سننے کے لیے براہ راست جسٹس جواد خواجہ صاحب بضد ہیں اپنے رشتہ دار کا، اور دوسری جانب جب بینر لگائے گئے اس میں صرف یہی رشتہ ہی ظاہر کیا گیا ہے نا، دیور اور بھابھی کا، اس پر وہ نوٹس بھی لے چکے ہیں. ڈی جی آئی پی کو بھی بلایا، ڈی جی سیکٹری انٹیریئر. ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں ایک بات آن ریکارڈ کہنا چاہ رہا ہوں، ان بینرز کے حق میں میں بھی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ they were in bad taste and they were a wrong way of projecting it. ہمارا ایک عدالتی حق ہے کہ ہم عدالت میں جا کے کھڑے ہو کے پلیڈ کریں اپنا کیس، جو کہ ہم کر رہے ہیں. بینرز لگا کے، پوسٹر لگا کے تشہیر کرنا، متنازع بنانا، صابر صاحب میں سے اگری نہیں کرتا. لیکن علامہ صاحب میرا سوال وہیں پہ ہے، اس ایشو پر تو انہوں نے ایسی پیٹیشن میں جو حصہ بھی نہیں تھا، کم از کم قواعد و ضوابط کو تو ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ وہ حصہ بھی نہیں. یہ علامہ صاحب بات یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کی جب گستاخی ہوئی تو اس کے اوپر بھی ایک قسم کا 184 کا جب ہے، اس کو اپنے پاس لینے سے آپ ان کو بچت بھی تو دے سکتے ہیں نا. ہمیں اس پہ شک ہے کہ آپ کی رشتہ داری کہیں آڑے نہ آ جائے. ایسے جو ابھی رویے اپنائے جا رہے ہیں، 17 تاریخ کو پٹیشن دائر کی سنی اتحاد کونسل نے اور آج تک وہیں پڑی ہے. 20 تاریخ کو جیو کی طرف سے پٹیشن دائر ہوئی تو اس کی پروسیڈنگ شروع ہو گئی. یہ جو کورٹ کا رویہ ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرح ہمیں شک میں ڈالتا ہے. خدا نہ خواستہ ایک نیا بحران کھڑا ہونے والا ہے پاکستان کے اندر، اور ہمارے یہ ججز کرنے والے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی توہین، مقدسات دین کی توہین پاکستان کے مسلمان برداشت نہیں کریں، اور اس کیس کے ساتھ نہ کھیلا جائے جس سے مزید نقصانات ہوں گے اور مزید پریشانیاں پیدا ہوں گی. مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے
کہ کہیں یہ نہ ہو, ایک بریک لینی ہے لیکن بریک سے آؤں گا پھر بات کریں گے, لیکن ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ میر شکیل کو بھی سزا دے دے اور ساتھ ساتھ مجھ غریب کے اوپر بھی کوئی برق سر گر جائے آ کے. نہیں, ہمارے سی او کو شو کا نوٹس جاری ہو چکا ہے, 4 شو کا نوٹس جاری ہو چکے ہیں اسی معاملے میں. ویلکم بیک. PLD 2001 سپریم کورٹ 568 اور اس کا پہلا پیرا ہے کہ bias is synonymous with partiality and has strictly to be distinguished from prejudice. Under particular circumstances, bias has been described as a condition of mind and has been held to refer not to views entertained regarding a particular subject matter, but to the mental attitude or disposition toward a particular person and to cover all varieties of personal hostility or prejudice against him. Description, tests and kinds of bias, یہ بھی آگے دیا ہوا ہے. بٹ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات میں پہلے کر لوں. صابر شاکر صاحب, ایک الزام یہ آیا ہے یا ایک آبزرویشن آئی ہے, الزام نہیں, الزام صحیح لفظ نہیں ہے, I'm sorry, اور وہ یہ آبزرویشن آئی ہے کہ جو موجودہ اٹارنی جنرل ہیں وہ اور آنریبل جسٹس جواد ایس خواجہ جو ہے وہ ایک ساتھ کام کرتے رہے ہیں, حامد خان صاحب بھی ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. کیا یہ باتیں صحیح اور پھر بھی ان کے کورٹ میں اپیئر ہوتے رہے ہیں؟ جی بالکل مبشر صاحب, ایک بات یہ تو بالکل صحیح ہے اور ہمیں سینئر وکلاء نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے, اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ اٹارنی جنرل کو اب جسٹس جواد ایس خواجہ کے سامنے یا کسی بھی ایسے وکیل کو جو کسی بھی جج کے جونیئر رہ چکے ہوں, ان کے چیمبر میں کام کر چکے ہوں, بطور اٹارنی جنرل وہاں پیش نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. دوسرا, ایک بات میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ جسٹس جواد ایس خواجہ ایسے لگتا ہے جیسے چیف جسٹس کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں, تو وہ میں نے یہ حکم جو ہے 26 مئی کا, جو 26 مئی کا حکم ہے, وہ دیکھیں ہماری آراء جو ہے نا وہ پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہو سکتی. وہ میں سوری آپ کو میں روکوں گا یہاں پہ, نہیں میں آپ کو ایک اور چیز پڑھ کے بتاتا ہوں. 26 مئی کا ایک حکم کا ایک جملہ بولوں گا جی, وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اوپر سارا حکم لکھنے کے بعد, جس میں سیکرٹری انٹیریئر اور DGIB کو بھی بلایا سو موٹو نوٹس لیتے ہوئے, جس کا اختیار نہیں ہے سوائے چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کے, وہ کہتے ہیں کہ رجسٹرار اس حکم کی اور 22 مئی 2014 کے حکم کی نقل جناب چیف جسٹس صاحب کے علم میں لائیں تاکہ وہ ان احکامات کی روشنی میں کوئی مناسب حکم فرما سکیں. ایک جج, معزز جج جو ہیں, وہ چیف جسٹس کو حکم نہیں دے سکتے, وہ اپنے احکامات نہیں دے سکتے, بلکہ وہ ایک نوٹ پٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایشو میرے نوٹس میں لایا گیا ہے, مزید کاروائی کے لیے چیف جسٹس کو بھیجا جاتا ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ غلط ہو, کہ آل ججز آر ایکول ان اے کورٹ آف لا, اور وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ ان میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. سو موٹو کا اختیار جو ہے وہ صرف چیف جسٹس کے پاس ہے. رائٹ, سو موٹو کا اختیار جو ہے صرف چیف جسٹس صاحب کو ہے. میں مانتا ہوں کہ یہ ایک انیملی ہو گئی ہے, امپیڈمنٹ ہو گیا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ میں مختلف قوانین یہاں پہ نکالے ہوئے ہیں, برٹش لا بھی, انڈین بھی اور US بھی. میں US لا آپ کو پڑھا دیتا ہوں کہ 2 sections of Title 28 of the United States Code, Judicial Code جو ہے, Section 455, captioned disqualification of justice, judge or magistrate judge, provides that a federal judge shall disqualify himself in any proceeding in which his impartiality might reasonably be questioned. The same section also provides that a judge is disqualified where he has a personal bias or prejudice concerning a party or personal knowledge of disputed evidentiary facts concerning the proceedings. اور اس کے بعد جو ہے وہ انگلش لا کیا کہتا ہے, انگلش لا کہتا ہے کہ اولڈ پریکٹس آف ڈسکوالیفیکیشن آف اے جج ڈیٹس بیک ٹو بلیک اسٹون اینڈ انگلش کامن لا which required recusal only in cases where a judge has pecuniary interest in the outcome of a case. اور اس کے بعد فیمس جو کیسز ہیں وہ ساسیکس جسٹسز کا ہے, میکارتھی کا, اس کے بعد باؤ اسٹریٹ میٹروپولیٹن کا ہے جس میں ایک مجسٹریٹ, اور پینوشیو کیس جو میں پہلے بتا چکا ہوں. پاکستانی لا کیا کہتا ہے, the only legal provision available to seek removal of a superior court judge in Article 209 of the Constitution through a reference to the Supreme Judicial Council where a judge may defend himself. اور انڈین لا کہتا ہے کہ پاکستانی کوڈ آف کانڈکٹ کی طرح it is up to the judges to disqualify themselves if they think it is necessary. Now problem is
علامہ صاحب صاحبزادہ صاحب پرابلم یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میری اطلاع کے مطابق پچھلے کافی عرصے سے ملتی نہیں ہے، جو کہ اس کے اوپر ایک قانونی بائنڈنگ ہے کہ ہر 3 مہینے میں اس کو ملنا چاہیے، اور کتنی کمپلینٹس ان کے آگے پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. تو اب نہ ہوگا، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی. ہم کیا کریں یہاں پہ؟ مبشر صاحب یہی رونا ہے اس ملک کا. آپ دیکھیے جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، اور میں ایک بات بھی آپ کو کیٹیگوریکلی مبشر صاحب واضح کر دوں کہ اس تمام ایشو کے اندر موجودہ حکومت بہت کھل کے جنگ اور جیو کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کا ایک جو ایکٹ ہے جو وہ ظاہر ہو رہا ہے وہ اسی کے مطابق ہے. مثلا میں آپ کو آج کی کوٹیشن دیتا ہوں کہ آج پیمرا کے آفس کے باہر تمام سنی اتحاد کونسل نے، مجلس وحدت مسلمین، وائس آف شہداء، سول سوسائٹی، ان سب نے مل کے ایک احتجاج کی کال دی تھی کہ وہاں پر وہ اپنی ایک پرامن پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے. آپ جا کے پتہ کروائیں گولڑا موڑ کے اوپر اور وہاں سے لے کے پیمرا کے آفس تک 3 جگہوں پر پولیس بلا وجہ مظاہرین کو، عورتوں کو روک کے بیٹھی رہی، اور یہ کہا جاتا رہا کہ جی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر نہیں ہے آپ کو وہاں پر پہنچنے نہیں دینا. مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کا مکمل طور پہ فیلئر ہو چکا ہے مبشر صاحب. یہ جس عدلیہ کو ہم رو رہے ہیں، اس عدلیہ نے خواص کو تو شاید چھٹکارا یا ان کو انصاف دے دیا، لیکن اس نے عوام کو 47 سے لے کے اب تک انصاف نہیں دیا مبشر صاحب. وہ کرمنل کیسز ہوں، وہ اور کسی قسم کے کوئی کیسز ہوں، مقصد ہے عام آدمی. میں نے آپ کو عرض کر دیا میں 15 دن سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذلیل ہونے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زندگی میں اگر اور کو کیس آیا، یہ تو چونکہ ایشو توہین اہل بیت کا ہے تو اس کے لیے تو ہماری جان بھی قربان ہے، زندگی میں اگر میرے حوالے سے کوئی کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا تو جناب سزا لے لوں گا. میں نے ایسی جگہ پر اپیئر نہیں ہونا جہاں پر آپ کو جگہ جگہ پر دھکے دیے جائیں اور آپ کو یہ بتلایا جائے کہ انصاف ہماری مرضی کے مطابق ملے گا. آپ کو انصاف نہیں مل سکتا. ہمیں ضرورت ہے ایسے انصاف کی جو فاسٹ اور سپیڈی ہو، جو کہ اسلام کا ٹرو کنسپٹ ہے. اگر معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، معاشرہ قائم ہی نہیں رہ سکتا. اور آپ معاشرے میں تمام میں ویری کوئکلی علامہ صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ اہل بیت کے معاملے میں جو نعوذ باللہ گستاخی ہوئی، صحابہ اکرام کے معاملے میں جو گستاخی ہوئی، اس میں حکومت جو ہے وہ جان بوجھ کر جیو جنگ کو بچا رہی ہے. 1 منٹ ہے سر آپ کے پاس. اس میں کوئی شک نہیں، یہ چیزیں واضح ہیں، نظر آ رہی ہیں کہ ہماری حکومت ان کو باقاعدہ سپورٹ کر رہی ہے، ان کی حمایت کر رہی ہے. پیمرا کی جو آج کا اجلاس ہوا ہے، کیسے سرکاری ممبر اس کے اندر نہیں آئے. باقاعدہ یہ ایک مافیا ہے حکومت کا اور جنگ اور جیو کا، جو مل کر اس ملک کو ڈسٹیبلائز کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے. 99 میں جی بی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا، فیصلہ دیا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو حقوق دیے جائیں ان کی ممبرشپ آف پارلیمنٹ کے اندر، لیکن آج تک اس پر عمل نہیں ہے، کوئی توہین عدالت کا نوٹس نہیں دیا گیا. اسلام آباد راولپنڈی کے اندر 3 دن پہلے خواتین کو، بچیوں کو، 3 اور 5 سال کی بچیوں کو پنجاب کی پولیس نے اغوا کیا. 48 گھنٹے ان کی ماں اور بوڑھی نانی کے ساتھ ان کو قید رکھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں حکومت اس وقت یوں لگتا ہے کہ یہ فقط اور فقط ظلم کرنے کے لیے ہے اور ظالموں کا ساتھ دینے کے لیے ہے. وہ لوگ جو ہمارے جذبات، دینی جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہی ہے. میرے خیال میں یوں لگتا ہے کہ ان کو حکمرانی کرنی نہیں آتی، ان کو فقط بزنس کرنا آتا ہے، تجارت کرنی آتی ہے اور انتخابات کے اندر دھاندلی کرنی آتی ہے، ان کو حکومت کرنی نہیں آتی. مبشر صاحب صرف ایک چیز، اگر آپ کو پاکستان میں انصاف چاہیے تو مجھے اس کے نئے طریقے کا پتہ چل گیا ہے. آپ کے دونوں ہاتھوں میں بریف کیس ہو اور آپ کے پاس ارسلان افتخار کا نمبر ہو تو آپ کی ہیئرنگ ڈیٹ بھی مل جائے گی اور آپ کو آپ کی مرضی کا فیصلہ بھی مل جائے گا. یہ میں آپ کو پاکستان میں انصاف کا نیا طریقہ کار بتلا رہا ہوں. میں خود اس کو پرسنلی وٹنس کر چکا ہوں. میں اس سے ذرا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. ہم ایک پرٹیکولر مسئلے میں نہیں، جب ہم تمام ججز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں انصاف ہی ملتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. آئی تھنک کہ میں اس کو ایک بلینکٹ میں نہیں اپنا بچھاؤں گا ساروں کے اوپر. انڈیویجول کیسز پہ یس دیر آر کویسچن مارکس، لیکن اس کو ایز اے رول ہم اپلائی نہیں کر سکتے. بٹ یہی ہمارا ڈر ہے اور یہی ہمارا خوف ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ جب وہ فیصلے فرمائیں تو آئین، قانون اور قرآن مجید کی بالکل روح اور اس کی روشنی کے مطابق فرمائیں، تاکہ نہ مبشر لقمان کو نہ کسی اور کو ابہام نہ ہو اور ہر
शख्स को, हर सिटीजन को हकीकी मानों में इंसाफ मिल सके। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।